शाबानिया में दुईतुम इला वयाफतिल्लाह, इस महीने में तुम अल्लाह की मेहमानी पर बुलाए गए। आवाज़े बुलंद से आवाज़। तुम्हें अल्लाह ने मेहमान बुलाया है और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इस महीने में इज्जत अता की। अल्लाह ने इज्जत अता की है। अगर दुनिया का कोई थोड़ा सा भी मर्तबा रखने वाला शख्स बुलाए तो इंसान अपनी इज्जत समझता है, और जब बंदे को मालिकुल मुल्क ने बुलाया है तो बताइए कितनी बड़ी इज्जत है। ये इंसान के लिए कितना बड़ा मकाम है। मैं बंदा हकीर अपनी इबरत के लिए बात चीजों को अर्ज करता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं समझूं कि मैं माह रमजान के हूँ, क्योंकि मासूम शाह फरमाते हैं तुम्हारे दिन आम दिनों जैसे दिन न हो, तुम्हारी रातें आम रातों जैसी न हो, तुम्हारे लम्हात आम लम्हात जैसे न हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत बार 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 पुकार रही है। कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, कोई है मेरी बारगाह में तौबा करने वाला, कोई है मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला। तो अफसोस इस बात पर है, और फारसी में ये कहा जाता है, बड़ा प्यारी ज़रबुल मसल है कि अगर क्या कहते हैं कि गदा जाहिल बवद तकसीर साहिबे खौने चीज, अगर फकीर को इल्म ही नहीं है तो देने वाले का क्या कसूर है। अगर क्या कहते हैं कि गदा और फकीर को इल्म ही नहीं कि देने वाला क्या देना चाहता है और क्या कुछ दे सकता है, और इसी वजह से उससे मांगने में आप बुखल न करें, मैं हकीर भी बुखल न करूं, क्योंकि उसके खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। हम मांगते हैं अपनी अक्लों के मुताबिक, वो देता है अपनी सखावत के मुताबिक, न उसकी सखावतें खत्म होने वाली हैं। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे साथ वो सलूक करना जिसके हम हकदार नहीं, बल्कि उस शान के मुताबिक तू सलूक करना जिसका तू हकदार है। तो इससे मांगने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हालिन दुईतुम इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये आपको शाह साहब ने ज़ियाफत के लिए बुलाया है। और कितना इख्तिम, खुदा इनको सलामती अता फरमाए। बल्कि सारे मेरे नौजवान दोस्तान जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए एक मरतबा सलावत पढ़िएगा। और शाह साहब हर एक शख्स के ऊपर नजर रखते हैं, भाई फलां खाना खा के गया है, फलां के लिए एहतिमाम, भाई तुम भी खाना खाना, ये ना हो यहां से चले जाओ, ठीक है। अच्छा बर्तन हो, अच्छी प्लेट हो, अच्छा खाना हो, अच्छा दस्तरखान हो, और अच्छे ही खिदमत करने वाले हो। ये एक सादाते उज़ाम का करम आप देख रहे हैं, क्योंकि सैयद है ना, तो ला महला उनका करम अपनी जगह पे जोश आता। मैं कहता हूँ अगर एक सैयद का करम ये है तो सैयद के खालिक का करम क्या होगा। ठीक है, इस तरह से मेहमान की इज्जत अफजाई करेगा, वो किस तरह से मेहमान को लेकर आएगा। और इसके लिए इतना ही काफी है कि अपने फरिश्तों को ये कहता हुआ नजर आता है कि जो इफ्तार के वक्त खुश होंठों के साथ दुआ मांगता है कबूल कर लो, जो उसको कबूल कर लो। ये अजीम लम्हात, ये बनने के लम्हात हैं, ये अपने आप को बनाने के लम्हात हैं। ऐसा ना हो कि माह रमजान गुजर जाए, जैसे पिछला माह रमजान था वैसे यही माह रमजान हो। रमजान का एक माना है जलाने वाला, जलाने वाली चीज को रमजान कहा जाता है। रमजान इसलिए कहते हैं ये गुनाहों को जला देता है।
یہ گناہ کو جلا دیتا ہے. اگر جلا دیتا ہے، کون ہے ہم میں سے وہ شخص کہ جو آلودگی کو پسند کرے، جو گندگی کو پسند کرے، جو نجاست کو پسند کرے؟ ہم وہ ہیں جو صاحبان تطہیر کو ماننے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو نجاست کو پسند، اور انسانی فطرت ہے یہ صاحبان ایمان. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، حتیٰ کہ کوئی کتنا بھی اندر سے گندا ہو، باہر سے گندا رہنا پسند نہیں کرتا. یہ فطرت انسانی ہے. جب اتنی پاکیزگی حاصل ہو گئی ہے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پاکیزگی کے جو تمہیں حاصل ہوئی ہے، اسی پاکیزگی کے اوپر رہنا. اس پاکیزگی کو کھو نہ دینا، اس پاکیزگی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اتنا اہم نہیں جتنا روزوں کو بچانا اہم ہے. آپ کی اور میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں نیکی کرنا اتنا اہم نہیں. توجہ ہے میرے دوستان، توجہ ہے میرے جوان. نیکی کرنا اتنا اہم نہیں جتنا نیکی کے اوپر باقی رہنا اہم ہے. نیکی کو کرتے رہنا بہت اہم ہے. اسی لیے جس نیکی کو کریں تھوڑا کریں لیکن کرتے رہے. یہ نہیں کثرت نہیں مانگی. اللہ نے، میں آج شاید مسائل شریعت تھوڑے سے کم بتا سکوں کیونکہ بات ہی ذہن میں آ رہی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ نے کہیں کثرت نہیں مانگی. اگر ہو تو مجھے بندہ حکیم کو ضرور دکھائیے گا. ہاں البتہ ذکر کثیر مانگا ہے، البتہ ہے. وہ ذکر کثیر بھی اس لیے مانگا ہے کہ خلوص سے عمل پیدا ہوتا رہے، کہ اس کی یاد رہے گی تو خلوص بھی رہے. ورنہ اللہ نے کہیں کثرت نہیں مانگی. اگر مانگا ہے تو خلوص سے عمل مانگا، خلوص سے عمل مانگا. اور روزہ سب سے بہترین تصویر ہے خلوص. اور یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں، یہ آپ کے امام علی علیہ السلام یہ جملات ہیں. فرمایا اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا کہ بندوں کے خلوص کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندوں کے خلوص کو دیکھے، بندوں کے. اور واقعاً یہ روزہ عظیم عبادت. نماز میں ریاکاری ممکن ہے، حج میں دکھاوا ممکن ہے، زکوٰۃ میں دکھاوا ممکن ہے، خمس میں دکھاوا ممکن ہے، ناراض نہ ہو ممکن ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہو تو اندر سے کوئی دکھاوا آ جائے، ہو سکتا ہے. جتنی یہ باتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے اس بات کا، الصوم لی، روزہ فقط میرے لیے. سبحان اللہ. میرے ساتھ مرحوم خدا درجات بلند فرمائے بڑی پیاری مثال دیتے تھے، کیونکہ کوئی بھی شخص دکھاوے کے لیے بھوکا نہیں رہتا. توجہ ہے میرے دوستان، کوئی بھی شخص دکھاوے کے لیے پیاسا نہیں رہتا، اندر جا کے پی سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں البتہ کوئی اشاروں میں بات کروں گا، ادب میں صاحبانے ازدواج اور شادی شدہ اس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، فریج پڑا ہے گھر میں، سامنے پڑا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، نہیں پیتا، خدایا تیری رضا کی خاطر چھوڑتا ہوں. خدایا. اور پھر استاد قراتی کے جملے، بیوی اپنی ہے ہاتھ نہیں لگاتا. توجہ ہے میرے دوستان، بھائی حلال ہے نا. اللہ نے نہیں کہا، نہیں خدا نے جو. اب یہی وجہ ہے اللہ نے ایسی ٹریننگ دی ہے بندگی کی، ایسی مشق کروائی ہے 30 دن کی بندگی کی کہ انسان حلال کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. تو جب اتنی ٹریننگ ہو جاتی ہے ایک انسان کی تو پھر فرشتوں جیسا عمل ہے. فرشتے بھوکے، فرشتے کے کہتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں. فرشتوں کو، البتہ فرشتوں اور انسان میں فرق ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں. یہ کھا سکتا ہے نہیں کھاتا، یہ پی سکتا ہے نہیں پیتا.
یہ حرام کر سکتا ہے، نہیں کرتا تو اللہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی تو منہ کی بو بھی مجھے پسند ہے۔ اس کے منہ کی، یہ معصوم کا فرمان ہے، اور فرشتے یمسحہم، اس منہ کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس منہ سے بو نظر آ رہی تھی۔ اب موقع اس وقت پہ اوپر آ گیا ہے کہ اب تمہارا سونا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ نومکم عبادہ، اب تمہارا سونا سونا نہیں بلکہ سونا ہے، جس کی قیمت لگ رہی ہے بارگاہ، جس کی قیمت لگ رہی ہے تو کتنے یہ سانس قیمتی۔ تو یہاں سے سمجھنا چاہیے میرے دوستوں، جملہ عرض کروں گا، آگے آپ کی مرضی۔ اللہ کو بندگی اتنی پسند ہے، بندگی اتنی پسند ہے، کہیں سانس بھی عبادت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بندگی اتنی پسند ہے کہ کہیں سانس بھی عبادت، بس جب بندگی ہوگی عبادت شروع ہو جائے گی، جب بندگی شروع ہوگی عبادت شروع ہو جائے گی۔ عمل تھوڑا سا ہوگا لیکن دینے والا اتنا فیض اور سخی ہے، اس کے خزانے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کام کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، ماں باپ کی طرف نگاہ رحمت کرے گا، اللہ حج اور عمرے کا ثواب بندگی، یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے میرا دوست۔ نگاہ رحمت، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، والدین کی طرف غضب کی نگاہ کے ساتھ نہ دیکھنا۔ یہ غضب کی نگاہ اللہ کے غضب کو لے کر آتی ہے۔ یہ ایسا نہ ہو، یہ اپنی عادتوں کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی روح کو صحیح کرنے کا مہینہ ہے میرے دوست۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے، وہی جو آتے تھیں وہی باقی رہ جائیں، وہی جو خصلتیں تھیں۔ سورۃ انعام آپ نے تلاوت کی کل، سورۃ انعام، یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد وعجل فرجہم، 165 آیتیں ہیں اس کی، مکی ہے، سوائے البتہ اختلاف ہے کہ 6 یا 3 آیتیں اس کی مدنی ہیں، اور سارا قرآن تدریجاً نازل، یعنی ایک مرتبہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے واقعات ہوتے گئے ویسے ویسے نازل۔ لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ جو ساری ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، انعام، اور نعم کی جمع ہے۔ نعم کہتے ہیں چار پائے کو، چوپائے کو، بھیڑ، بکری، اونٹ کو کیا کہتے ہیں انعام کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے بھی تسبیح اور تمجید کے ساتھ اس صورت کو لے کر نازل ہوئے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ نازل ہوئی تو آپ نے اس نے فوراً اس کو لکھوا دیا، تو یہاں سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن بعد میں جمع نہیں ہوا، رسول کے دور میں جمع ہوا، اور قرآن کی آیت ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کہتے ہیں، پاک کتاب ہے، اللہ غیر معصوم کے ہاتھ میں دے گا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، حبیب جب ہم قرآن پڑھ لیں تو ہماری اتباع میں قرآن پڑھو، ہماری اتباع میں قرآن پڑھو۔ بہرحال یہ اس کا ایک خلاصہ ہے۔ آخری مکہ کے جو آخری ایام تھے اس وقت یہ نازل ہوئی، تو وہاں سے اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کی جو آیتیں ہیں اس کا شان نزول کیا تھا، اس کی مشکلات، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناصر حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کی کیا کہتے ہیں رحلت بھی آ رہی ہے ابھی، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، اور آپ کے ماننے والوں پر سختیاں آ گئی، اور اتنی سختیاں کہ خدا بند عالم بار بار اپنے رسول کو صبر حوصلے کی تلقین دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک
آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا مذاق نہیں اڑایا گیا، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ اے رسول صبر کریں، ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کو بھی اذیت دی گئی ہے، اور جب وہ صبر کرتے تھے تو اللہ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلیاں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کام اتنا سخت ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں گے تو مذاق اڑایا جائے گا۔ مذاق جس کا اڑایا گیا ہے، جس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس پہ صبر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور دین کا مذاق اڑانا یہ باطل کا طریقہ کار ہے۔ لہذا دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آخری بات، قرآن کریم جگہ جگہ پہ جنت حاصل کرنے کے نسخے بتلاتا ہے اور جہنم سے بچنے کے نسخے بتلاتا ہے۔ ایک نسخہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، صرف آپ کا 1-2 منٹ اضافی اگر ہو گئے، میرے علم میں نہیں، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقبلوا بست اتقبل لکم بالجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں، اب دینے والے ضمانت کو ہے کہ جو خود جنت کے سردار۔ فرمایا میرے دوست بولو، اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بولو جھوٹ نہ بولو۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا، جب وعدہ کرو وعدہ خلافی نہ کرو۔ واذا اؤتمنتم فلا تخونوا، جب تمہیں امانت دی جائے، جب تمہیں امین بنایا جائے اس میں خیانت نہ کرنا۔ دین بھی امانت ہے اور بڑی امانت ہے، یہ سب چیزیں امانت ہیں، بس توجہ رہے۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، حرام سے اپنے نگاہوں کو بچاؤ، آنکھیں بند کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو روک کے رکھو، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو آزار نہ پہنچاؤ، نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنی، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے نہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعاً اس ضمانت کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔